बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकदीर पलटने वाली दुआ। असर के नमाज के बाद 51 बार पढ़ लें। सुबह से पहले आपका रिस्क खुल जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान हर दरवाज़ा खट चुका होता है, हर रास्ता आजमा चुका होता है, लेकिन हालात जो ही को तो रहते हैं। ऐसे में दिल में एक ही सवाल गूंजता है, आखिर मेरी तकदीर बदलेगी कैसे, मेरा रिस्क खुलेगा कैसे। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो उन्हीं सवालों के जवाब लेकर आई है, लेकिन ये जवाब किसी नजूमी या अमील का नहीं, बल्कि ख़ुद उस ज़ात की तरफ रुजू करने का तरीक़ा है जिसके हाथ में हर तकदीर की चाबी है। सबसे पहले एक बात समझनी ज़रूरी है, और वो ये कि नमाज असर का वक्त इस्लाम में ये ख़ास मकाम रखता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर के हिफाजत को निहायत अहमियत दी। यहाँ तक कि सुबह बुखारी में ये रिवायत मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, जिस शख्स ने असर की नमाज छोड़ दी उसका अमल ज़ाया हो गया। नाज़रीन मोहतरम, ज़रा गौर कीजिए, इतने सख्त वाई सिर्फ़ असर की नमाज के बारे में क्यों आई है। उसकी हिकमत यह है, असर का वक्त दिन का वो हिस्सा होता है जब इंसान अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में, अपने कारोबार में, अपनी मसरूफियात में सबसे ज़्यादा उलझा हुआ होता है, और बिल्कुल उसी वक्त अल्लाह ताला अपने बंदे को याद फरमाता है। जो बंदा उस मसरूफ़ तरीन वक्त में भी अपने रब के हुजूर हाजिर देता है, वह हकीकत में ये साबित करता है उसके दिल में दुनिया से ज़्यादा अपने रब की मोहब्बत है। और ऐसे ही बंदों को अल्लाह ताला ख़ास तौर पर नवाजता है। इसी तरह एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 ठंडे नमाज़ों की पाबंदी करे वो जन्नत में दाखिल होगा। और मुफस्सिरीन ने वजाहत फरमाए, उन 2 ठंडे नमाज़ों से मुराद फजर और असर की नमाज है। नाज़रीन मोहतरम, इस हदीस में भी असर की नमाज को जन्नत की ज़मानत के साथ जोड़ा गया है। और नमाज के बाद का वक्त ख़ास तौर पर जब इंसान अभी सजदे की हालत से उठा हो, अभी उसका दिल इबादत की कैफियत में हो, अभी उसकी ज़बान ज़िक्र इलाही से तर हो, यही वो लम्हात होते हैं जब दुआ में सबसे ज़्यादा खुशू और सबसे ज़्यादा तासीर पैदा होती है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने नमाज के फ़ौरन बाद के वक्त को दुआ के लिए निहायत मौजू करार दिया है, क्योंकि उस वक्त इंसान का दिल दुनिया की आलाइशों से कुछ देर के लिए पाक हो चुका होता है। अब नाज़रीन मोहतरम, आए दुआ की हकीकत को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये मालूम ना हो कि दुआ क्या चीज़ है और उसका अल्लाह ताला के नज़दीक क्या मकाम है, तब तक हम उसकी असल कदर नहीं पहचान सकते। सही हदीस में हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दुआ ही इबादत है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पुकार को कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। मुहद्दिसीन ने उस हदीस को हुस्न सही करार दिया, यानी ये बात पूरी तरह साबित है। उसी मजमून से मिलती जुलती एक और मशहूर बात ये कही जाती है, दुआ इबादत का मगज़ है, यानी जिस तरह मगज़ के बग़ैर हड्डी बेजान होती है, इसी तरह दुआ के बग़ैर इबादत भी रूह से खाली रह जाती है। नाज़रीन मोहतरम, सोचे जिस अमल को ख़ुद अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइन इबादत करार दिया हो, उससे बढ़कर हमारे लिए कोई वसीला क्या हो सकता है। यहाँ एक निहायत खूबसूरत बात यह भी समझने की है, अल्लाह ताला को दुआ मांगने वाला बंदा कितना महबूब होता है। हदीस में आता है, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम नहीं। और एक और रिवायत में ये भी बतलाया गया है, तुम्हारा रब बड़ा हया वाला और करीम है, उसे बात नागवार गुज़रती है, उसका बंदा अपने हाथ उसके सामने फैलाए और वो उन्हें खाली लौटा दे। यह अल्फाज सुनते ही दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है, क्योंकि हमें यकीन दिलाया जा रहा है
جب ہم اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بلکہ یا تو ہماری دعا فوراً قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے، یا اس کی برکت سے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اب ناظرین محترم، یہاں ایک وضاحت بھی ضروری ہے، اور یہ وہ بات ہے جو ہمیں پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ عصر کے بعد کا وقت اپنی فضیلت رکھتا ہے، خاص طور پر جمعہ کے دن عصر کے بعد کا آخری حصہ ان اوقات میں شمار ہوتا ہے جن میں دعا کی قبولیت کی امید سب سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہر دن عصر کے بعد کا وقت بالکل اسی درجے کی ضمانت رکھتا ہوں جتنی جمعہ کے آخری حصے کو حاصل ہے۔ تاہم پھر بھی یہ وقت نماز کے بعد کا وقت ہونے کی وجہ سے اور دل کی خشوع میں ہونے کی وجہ سے دعا کے لیے نہایت موزوں اور بابرکت ضروری ہے۔ ہم یہ بات آپ سے اس لیے شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد آپ کو صرف خوش کرنا نہیں بلکہ صحیح راستہ دکھانا ہے۔ ناظرین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر وہ کون سی دعا ہے جسے 51 مرتبہ اس بابرکت وقت میں پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا تعلق رزق کے کشادگی اور تقدیر کے تبدیلی سے کیسے جڑا ہے؟ یہ دعا کوئی معمولی الفاظ نہیں بلکہ یہ وہی کلمات ہیں جو خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ایک نہایت خاص مقام پر سکھائی تھی۔ اس دعا کی تاثیر، اس کا پس منظر اور اسے صحیح طریقے سے پڑھنے کا مکمل طریقہ ہم آگے چل کر نہایت تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے ہم اپنے دل میں یقین کر لیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ کتنی بے تابی سے اپنے بندوں کی انتظار میں رہتا ہے۔ قرآن پاک میں ایسی مثال موجود ہے جو ہر مایوس دل کے لیے سب سے بڑی تسلی بن سکتی ہے، اور وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ مال، وسیع کھیت، فرماوا موشی اور بھر گھرانہ عطا کر رکھا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے آزمائش کا فیصلہ فرمایا۔ ان کا سارا مال ختم ہو گیا، ان کے بچے وفات پا گئے، اور خود ان کے جسم پر ایک ایسی سخت بیماری آ گئی جس نے برسوں ان کی بستر تک محدود کر دیا۔ ناظرین محترم، ذرا تصور کیجئے، جو شخص کبھی دولت آسائش میں تھا وہ اچانک دستی بیماری تنہائی کی حالت میں آ گیا، لیکن اس پورے آزمائش میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے کبھی کوئی شکوہ نہیں نکلا۔ انہوں نے صبر کا وہ نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا۔ آخر جب آزمائش کی انتہا ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے اپنے رب کو پکارا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا نقل فرمائی ہے، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین محترم، غور کیجئے، اس دعا میں نہ کوئی شکوہ ہے نہ کوئی مطالبہ، بس اپنی حالت رب کے سامنے پیش کر دی گئی اور اسی کی رحمت پر بھروسہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجزانہ پکار کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور جو تکلیف انہیں تھی وہ دور کر دی، اور ہم نے ان کو ان کا سارا خاندان عطا فرما دیا، اور اتنا ہی اور بھی ان کے ساتھ اپنی خاص رحمت کے طور پر۔ ناظرین محترم، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے صرف وہی واپس نہیں کیا جو حضرت ایوب علیہ السلام سے چھینا گیا تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ عطا فرمایا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، وہ جب کسی کو آزمائش کے بعد نوازتا ہے تو اس کے پیمانے سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اسی طرح سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا اور فرمایا، ہم نے ان کے لیے ان کا خاندان اور اتنا ہی اور بھی ان کے ساتھ عطا فرمایا، اپنی رحمت کے خاطر اور عقل والوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر ہے۔ ناظرین محترم، یہاں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یہ واقعہ عقل والوں کے لیے نہایت نصیحت ہے، یعنی یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ہمارے لیے یہ ایک زندہ سبق ہے۔
سبق یہ ہے جب انسان مشکل ترین حالات میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، چھوٹے راستوں اور غلط ذریعے کی طرف نہیں بھاگتا، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے نوازتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ناظرین محترم، اسی طرح ایک اور نہایت مشہور اور صحیح حدیث میں 3 ایسے آدمیوں کا واقعہ آتا ہے جو ایک غار میں پھنس گئے تھے اور ایک بڑے چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا تھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، اگر ہم اپنی زندگی کے کسی ایسے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں جو ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، شاید اللہ تعالی ہمارے مشکل آسان فرما دے۔ چنانچہ ایک نے اپنے والدین کی خدمت کا واسطہ دیا، دوسرا نے اپنی امانت داری اور حرام سے بچنے کا واسطہ دیا، اور تیسرے نے اپنے مزدور کے حق کی حفاظت اور اسے اس کی امانت لوٹانے کا واسطہ دیا۔ ہر دعا کے بعد چٹان تھوڑی تھوڑی سرکتی گئی، یہاں تک کہ آخر دعا کے بعد چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور وہ تینوں غار سے باہر نکلے۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب انسان خالص نیت اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو بندے سے بند راستہ یعنی بند سے بند راستہ بھی کھل جاتا ہے، چاہے وہ ایک بھاری پتھر ہی کیوں نہ ہو جو انسان طاقت سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں واقعات ناظرین محترم ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں، صبر، اخلاص اور سچی دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی، چاہے مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے راستہ کتنا ہی بند نظر آئے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور ان تین آدمیوں کے خاطر خالص نیت سے اپنے رب کو پکاریں۔ اب آئیں واپس اپنے اصل موضوع کے طرف، یعنی عصر کی نماز کے بعد کی جانے والی وہ خاص دعا جس کا ہم نے ذکر کیا۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا میں کوئی شکوہ نہیں تھا بلکہ صرف عاجزی اور اپنے رب کے رحمت پر بھروسہ تھا، بالکل اسی طرح جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ہمارے دل میں بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے، نہ جلد بازی، نہ شکوہ، بس مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضری۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس وقت نوازا جب ان کا صبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آدمیوں کی مشکل اس وقت آسان کی جب انسانی تدبیر بالکل ناکام ہو چکی تھی۔ اسی طرح ہماری مشکلات میں بھی، چاہے وہ کتنی ہی پرانی اور کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بس ہمیں اپنی طرف صبر، اخلاص، سچی دعا کے ساتھ اس دروازے پر دستک دیتا رہنا ہے۔ آگے چل کر ہم آپ کو وہ مکمل طریقہ بتائیں گے، عصر کی نماز کے بعد یہ خاص دعا کن الفاظ میں کتنی مرتبہ اور کس کیفیت کے ساتھ پڑھی جائے تاکہ اس کی برکت آپ کی زندگی میں بھی نظر آئے۔ بالکل اسی طرح جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی مشکلات پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اب ہم اپنے آپ کے سامنے وہی خاص دعا، اس کا مکمل طریقہ پیش کرتے ہیں جسے عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کی بات ہو رہی تھی۔ یہ دعا وہی مبارک کلمات ہیں جو خود اللہ کے نبی اپنی ایک صحابی کو ایک نہایت مشکل وقت میں سکھائے تھے، اور یہ ترمذی کی روایت میں محفوظ ہیں۔ اس دعا کی خاصیت یہ ہے اس میں انسان اپنے رب سے 2 نہایت اہم چیزیں مانگتا ہے، ایک کہ اس کا حلال رزق اتنا کشادہ ہو جائے اسے حرام کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے اتنا غنی کر دے اسے کسی انسان کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ ناظرین محترم، غور کیجئے، یہ دعا صرف مال کی کشادگی نہیں مانگتی بلکہ عزت نفس کی حفاظت بھی مانگتی ہے، اور یہی وہ 2 چیزیں ہیں جو ہر پریشانی حال انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔
دعا کے الفاظ یہ ہیں، غور سے پڑھیں اور اگر ممکن ہو تو ابھی محفوظ کر لیجئے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ مجھے اپنے حلال رزق کے ذریعے حرام سے بچا لے اور اپنے فضل کرم سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ اب طریقہ یہ ہے، عصر کی نماز کے بعد جب دل ابھی عبادت کی کیفیت میں ہو، وضو کی حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد یہی دعا 41 مرتبہ نہایت خشوع عاجزی کے ساتھ پڑھیں اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اپنی زبان بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کریں۔ ناظرین محترم، درود پاک کو دعا کی شروع آخر میں شامل کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے اسی دعا کی قبولیت کا ایک نہایت اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، درود شریف خود ایک ایسی عبادت ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کبھی رد نہیں فرمایا، اور جب ہماری دعا کی دونوں کنارے درود کی برکت سے جڑے ہوئے تو ہماری دعا زیادہ نور اور زیادہ قبولیت کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ اس سے دل کو سکون ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور آخرت میں یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے ناظرین محترم، اس عمل کو صرف چند الفاظ سمجھ کر جلدی میں نہ پڑھیں، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر معنی پر غور کرتے ہوئے دل کی پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اب ناظرین محترم، ایک نہایت اہم اور ضروری بات جسے سمجھنے بغیر عمل مکمل نہیں ہوگا، ہم نے اس ویڈیو کے عنوان میں یہ بات کہی کہ صبح سے پہلے آپ کا رزق کھل جائے گا۔ یہاں ہمیں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ وضاحت کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کے لیے ہر مرتبہ عین اگلے صبح تک کوئی معجزاتی تبدیلی نمودار ہو جائے گی۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، ہم اپنے رب کے سامنے سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اپنی حاجت پیش کریں، دعا مانگیں، اس مقدس طریقے پر عمل کریں جو ہمیں سکھایا گیا۔ آگے کا معاملہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کے فیصلے پر ہے۔ کسی کا رزق واقعی راتوں رات کھل جاتا ہے، کسی کے لیے یہ آسانی چند دنوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ اسے تھوڑا وقت دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے کے لیے کوئی اور بہتر وقت اور بہتر طریقہ منتخب فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، جتنا ہمارا یقین پختہ ہوگا، جتنی ہماری عاجزی اور اخلاص گہرا ہوگا، اتنا ہی جلدی، اتنا ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اصل فیصلہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ یہی وجہ ہے، اگر کسی کی فوری نتائج نظر نہ آئے تو وہ مایوس نہ ہو، نہ ہی یہ سمجھے کہ دعا بے اثر رہی، بلکہ عمل جاری رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، بس اس کا اپنا ایک وقت اور ایک حکمت ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، اس لیے ہم بار بار یہ بات دہراتے ہیں، جو کوئی بھی آپ کو کسی عمل کے بارے میں فوری یقینی نتیجے کی ضمانت دے، اس سے ہوشیار رہیں۔ ہماری کوشش صرف یہ ہے آپ کو وہ راستہ دکھائیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، باقی نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت پر چھوڑ دیں، تاکہ نہ آپ کا دین کا معاملہ متاثر ہو، نہ اللہ تعالیٰ پر آپ کا بھروسہ کبھی کمزور ہو۔ اس دعا کو پڑھتے وقت ایک اور بات کا خیال رکھیں، اور وہ یہ کہ اپنی نیت خالص رکھیں۔ یہ نہ سوچیں یہ محض ایک وظیفہ ہے جسے پڑھ کر ہم اپنا کام نکلوائیں گے، بلکہ اسے ایک عبادت سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، دعا خود عبادت ہے۔ جب نیت خالص ہوگی، دل عاجز ہوگا، اور عمل حلال ذریعے سے کمائی کی کوشش کے ساتھ جاری رہے گا، تو انشاءاللہ یہ دعا اپنا اثر ضرور دکھائیں گے، چاہے اللہ تعالیٰ اسے جس وقت اور جس طریقے سے ظاہر کرنا چاہیں۔ ناظرین محترم، آخر بات اس حصے میں یہ کہ اس عمل کو ایک دن کے لیے نہ سمجھیں، بلکہ اسے تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں۔ عصر کی نماز کے بعد جس دن بھی موقع ملے یہ دعا اسی طریقے سے پڑھیں، اور اگر کبھی وقت کی کمی ہو تو کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں، تاکہ یہ معمولی ٹوٹنے والی نہ پائیں۔
تسلسل ہی وہ چیز ہے جو کسی بھی نیک عمل کو حقیقی برکت عطا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ نے ہمیشہ یہی تعلیم دی، تھوڑا عمل مستقل مزاجی ہے۔ ایک ایسا واقعہ شریک کرنا چاہتا ہوں جو دعا کی فوری قبولیت پر ہمارے یقین کو مزید مضبوط کر دے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ اسلامی تاریخ کی نہایت مشہور واقعات میں سے ایک ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مال مویشی ہلاک ہو گئے اور اہل عیال بھوک سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں وہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ذرا تصور کیجئے اس صحابی کے حالت کا۔ خشک سالی نے ان کے جانور ختم کر دیے تھے، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ اس مایوسی کے عالم میں وہ سیدھا اپنے پیارے نبی کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت آسمان پر ایک ٹکڑا بھی بدلی کا نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن ناظرین محترم، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ۔ ابھی اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے، بادل پہاڑوں کی طرح امڈ آئے اور اتنی زوردار بارش برسی، لوگ مسجد سے نکل کر گھروں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ یہ بارش پورا ایک ہفتہ مسلسل جاری رہی، یہاں تک کہ اگلے جمعہ کو وہی صحابی دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اب گھر گر رہے ہیں، راستے بند ہو گئے، اللہ سے دعا فرمائیں بارش رک جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعا فرمائے، اے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی وقت بادل چھٹ گئے، مدینے کے ارد گرد بارش ہونے لگی، جبکہ مدینے کے اوپر آسمان صاف ہو گیا۔ ناظرین محترم، واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے جب دعا سچے دل سے، عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کسی بھی رکاوٹ کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ پلک جھپکتے میں بادل کے بغیر آسمان سے بارش برسا سکتا ہے، بارش کے درمیان اسے فوراً روک بھی سکتا ہے۔ یہی ذات جو خشک آسمان سے بارش برسا سکتی ہے، وہی ذات ہمارے خشک تنگ حالات میں بھی رزق کشادگی برسا سکتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ہمیں بھی اسی دیہاتی صحابی کی طرح بلا جھجک، بلا شرم اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک اور نہایت خوبصورت بات یہ بھی ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ ان کی دعا قبول فرما۔ اسی برکت کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں جب بھی دعا مانگتے وہ نہایت جلد قبول ہوتی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ان کی اس خصوصیت سے بخوبی واقف تھے۔ یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک مخلص بندوں کی دعائیں کس قدر مؤثر ہوتی ہیں، اور ہمیں بھی اپنے دل کو ویسے ہی صاف، ویسے ہی مخلص، ویسے ہی اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنانا چاہیں۔ اب ناظرین محترم، آخر میں ہم آپ کے دل کو وہی تسلی دینا چاہتے ہیں جو ہر پریشانی انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ مایوسی کبھی مومن کے لیے صفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کے رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ جتنی بھی مشکل ہو، جتنی بھی تنگی ہو، ہمیں اپنے دل میں یہ یقین ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، ہمارا رب رحیم بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ وہ بادل کے بغیر بارش برسا سکتا ہے تو ہمارے حالات بھی بدل سکتا ہے۔ اور اس یقین کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیز نماز کی پابندی ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے حصے میں بات کی ہے عصر کے نماز کی اتنی اہمیت ہے، اسی طرح باقی چاروں نمازوں کی پابندی بھی اتنی ہی لازمی ہے۔ نماز کو کبھی محض ایک رسم نہ سمجھے، بلکہ اسے اپنے رب سے دن میں 5 مرتبہ ملاقات سمجھے، ساتھ ہی قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بھی بنائے، چاہے روزانہ چند آیات ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جس دل میں قرآن کی روشنی ہوتی ہے وہاں مایوسی کا اندھیرا کبھی نہیں ٹھہرتا۔
نماز، تلاوت اور یہ دعا، جب یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے وہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور اس میں بیان کیے گئے باتیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں تو اسے لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنے دوستوں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، شاید کسی کو اسی وقت اسی دعا کی ضرورت ہو۔ اگر آپ ہمارے چینل سے پہلے بار بار جڑ رہے ہیں تو نیچے دیے گئے بٹن سے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کے مزید مفید معلومات باقاعدگی سے آپ تک پہنچتے رہے۔ اور آج جیسے ہی آپ عصر کی نماز کے بعد دعا پڑھیں، نیچے کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے تو ضرور بتائے گا تاکہ اور بہت سے لوگوں کا یقین بھی مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تقدیر میں آسانی، ہماری رزق میں کشادگی، ہمارے دلوں میں اپنی ذات پر مکمل بھروسہ یقین فرمائے۔